बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और आज का प्रोग्राम हमारा एक अच्छी खबर से हम उसका आगाज़ करेंगे। सब हमें कहते हैं कि मीडिया बुरी खबरें बताता है, तो हमने सोचा कि आज हमें अच्छी खबर मिली है तो ज़रूर शेयर की जाए। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं या जो तजारती खसारा है उसमें वाज़ेह कमी नज़र आई है और जो हुकूमत की जो एक एफ़र्ट थी काफ़ी अरसे से उसमें भी उसका भी नताइज उसके बेहतर बरामद हो रहे हैं और 14% से कम होकर ये खसारा जो है यानी तकरीबन 14% कम हुआ है, यानी 23 अरब 45 करोड़ डॉलर ये खसारा रह गए। ये याद रहे कि इससे पहले 9 माह में जो था वो 27 अरब 29 करोड़ डॉलर ये खसारा था। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर आज काबीना के इजलास में सामने आई और बहुत सारे ऐसे लोग जो बेघर हैं उनको एक बड़ा एक हौसला भी मिला और ये है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है और ये फाउंडेशन जो है इसके तहत पहले मरहले में 1,35,000 अपार्टमेंट्स जो हैं वो तामीर किए जाएंगे और 17 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इसका नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम इसका इजरा करेंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है और हम ज़रूर कोई भी जो प्रोजेक्ट्स हैं और चीज़ें हैं वो आपके सामने लाया करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बुरी खबर भी है और वो तो कई दिनों से हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि गैर मुल्की कर्ज़े जो हैं वो बुलंद तरीन सतह पर है और स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के वाजिबुल अदा जो कर्ज़े हैं उनका हजम 99 अरब 31 करोड़ डॉलर हो चुका है। 140 खरब 61 रुपये तक डॉलर जो है वो इस वक्त 140 खरब 61 रुपये यानी जो कर्ज़ों का हजम है उसकी वो मकदार बता रहे हैं। इसमें सऊदी अरब से मिलने वाले 2 अरब डॉलर्स भी शामिल हैं। तो ये तो हो गई ये खबर। दूसरी तरफ मौलाना की आज मुलाकात हुई है और मौलाना की जो बॉडी लैंग्वेज थी और वो ख़ुद भी कह रहे थे कि मैं बड़ा मुतमईन हूँ। उनके इत्मीनान की वजह क्या है कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, इनसाइड स्टोरी भी इस पे कि क्या उनकी इत्मीनान की वजह है जिसके ऊपर मौलाना फूले नहीं समा रहे और हो सकता है कि कोई अहम डेवलपमेंट अगले कुछ दिनों में हो। ख़ास करके ज़रदारी साहब से तो कल मिल रहे हैं, एक पुल वो बनने की कोशिश दोबारा कर रहे हैं, क्या इस बार वो बारावर होंगे या नहीं इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और जो भी इस वक्त सूरत हाल है अपोजिशन मिल के क्या हुकूमत के लिए उसके पास ऑप्शंस क्या है, सड़कों पर आएगी, एहतजाज करेगी, हुकूमत गिराओ तहरीक चलाएगी, उसमें कौन कौन शामिल होगा, नून लीग कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी या फिर ये है कि इन हाउस तब्दीली की तरफ भी जाया जा सकता है। काफ़ी हमारा आज हैवी पैनल है लेकिन मैं कम बोलूँगी और उनसे ज़्यादा बुलवाऊँगी जनाब सलीम साफ़ी साहब, हमारे बहुत ही मारूफ तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार, एंकर पर्सन और पता नहीं क्या क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब उस्मान डार साहब यूथ अफेयर्स के मुशीर हैं, मिनिस्टर के बराबर इनका ओहदा है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सूबाई रुकन भी हैं सूबाई असम्बली के और तर्जुमान भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब, अगेन एक बड़ा नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जाना माना नाम है, इनसे भी हम बात करेंगे, ये भी सीनियर मोस्ट लोगों में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सबसे पहले साफ़ी साहब, ये तो अच्छी खबर मैंने भी की, खसारा भी कम हुआ है, सारा आपने सुना होगा, लेकिन और कल वावडा साहब ने तो बहुत बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा जी अगले 10 दिन में तो रेल पेल हो जानी है और मैं ये सीरियसली कह रही हूँ कि तिजारती खसारा वाकई कम हुआ है। वावडा साहब की बात पे ना जाइएगा कि अगले 10 दिन में क्या होना है, लेकिन आपको क्या लगता है जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बन रहा है, जो मईशत के जो इस वक्त मामलात हैं वो कितने बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखिए मैं तो मईशत को नहीं समझता, लेकिन जो लोग समझते हैं और फिर उसमें भी समझने वाले एक होते हैं मुखालिफ कैंप के, और पाकिस्तान में ये कल्चर भी है कि आप किसी के मुखालिफ है तो उनके हर अच्छे काम को भी बुरा कहेंगे और उसके जो आप हामी हैं तो उसके बुरे काम को भी अच्छी कहेंगे। तो इसलिए मैं मुखालिफ कैंप के लोगों की भी बात नहीं करता। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब जो पिछले 5 साल मेरे ख़्याल में असद उमर साहब से ज़्यादा उन्होंने कोशिशें की थी तब्दीली लाने के लिए और नवाज़ शरीफ की हुकूमत की माशी पॉलिसियों को गलत और तबाहकुन साबित करने के लिए, और उनकी महारत की ये हुकूमत भी मुतरफ थी, इसलिए असद उमर साहब ने उनको अपनी वजारत के लिए तर्जुमान मुकर्रर किया था। तो आप अगर उनके पिछले 6-7 आर्टिकल मुलाहिज़ा कर लें तो उसमें तो बड़ी वो तारीख नक्शा सामने तस्वीर पेश आ रहा है। फिर ये कि ख़ुद सिर्फ उनका नहीं बल्कि 2-3 और माहिरीन जो इन्होंने अपनी वो मशावरती टीम में शामिल किए थे, उन्होंने हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों को गलत करार दे के वहाँ से अपने आप को अलहदा कर लिया है। फिर तीसरा ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक उसने
اس حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کو غلط قرار دے دیا اور یہ بھی پیشن گوئی کر دی ایک منحوس کہ اگلے سال اس سے بھی بری حالت ہوگی، اور عالمی بینک نے اپنی رپورٹ میں اس پہ مہر تصدیق ثبت کر لی۔ یہ تو ہو گیا ان کا معاملہ۔ میں جہاں تک ایک عام انسان کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے آگے پیچھے درجنوں سینکڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ میں اس روز ایک کنٹریکٹر سے بات کر رہا تھا جو حکومتی سینیٹر ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے کمپنی میں 1700 ملازمین تھے، میں نے 1300 فارغ کر دیے، 400 ظاہر ایک برے حالات ہیں اس وقت، لیکن یہ بات بھی تو طے ہے نا صافی صاحب کہ یہ بھی اس حکومت کے پیدا کردہ اتنے نہیں تھے، ٹھیک ہے بعد میں کچھ پالیسیز ہوئی ہوں گی، پہلے پیدا ہوئے تھے یہ۔ کسی حکومت کے جب وہ آتی ہے نا، ہم نے نون لیگ آئی، اس نے کہا پیپلز پارٹی نے ہمارے لیے تباہ چھوڑا ہے، پیپلز پارٹی آئی، اس نے کہا مشرف نے ہمارے لیے تباہ چھوڑا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ تباہی میں جو رول پلے کیا ہے وہ مشرف کے دور کا ہے، ریسنٹ پاسٹ میں بجلی کا بحران۔ لیکن جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو، تو قائد اعظم اور لیاقت علی خان کو یہ ملک جس تباہ حال میں ملا تھا اس سے زیادہ تو کسی کو تباہ نہیں ملا ہے نا۔ ٹھیک ہے، لیکن چوہے صاحب آپ کیا کہتے ہیں، حالات واقعی خراب ہے، ہو جائیں گے، اور پھر سیاسی پارٹیوں کا جو کردار ہوگا اگلے کچھ دنوں میں، خاص کر کے جون جولائی کے اندر، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کتنے محرک آسما پرابلم یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس وقت، وہ نہ صرف یہ ہے کہ انہیں خود ادراک نہیں ہے کسی چیز کا، بلکہ اگر کوئی بندہ کو عقل کی کو فہم کی بات کرے تو اس کو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے ان کو اپنا یہ جو طرز عمل ہے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے۔ مثلاً میں آج دیکھ رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب روز آ کر جھوٹ بولتے ہیں، یا ان کے سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنے قرضے ہو گئے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مشرف کے دور میں 32 ارب، میں تھوڑا غیر پارلیمانی لفظ نہیں، آپ خود ہی کہتے ہوتے ہیں کہ جھوٹ اور ڈاکو اور نہیں 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 نہیں، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا غیر پارلیمانی نہیں ہے، جو جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، یہ ایک پولیٹیکل ٹرم ہے۔ یہ جو یو ٹرن کا ہے نا، یہ تو انہوں نے اپنے لیے خود آسان ایک لفظ چنا ہے۔ میں تو سارے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ کہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، جھوٹے وعدے کیے ہیں، یہ کہیں دروغ گوئی کر لیں آپ، یہ زیادہ اچھا لفظ ہے۔ چلو آپ جو مرضی گوئی کر لیں، سوری چوہے صاحب، جو غلط نہیں جھوٹ بولے ہیں، میں وہ جھوٹ بولنا کوئی ایسا غلط بری بات نہیں ہے، بلکہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ اچھا یہ کہہ رہے یہ آپ کا کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے، میں حل نکالتا ہوں جی، فواد چودھری کا ہو یا پھر دوسرا شکا ہو، اس کو جھوٹ کے جو ان جیسے شریف لوگوں کا اس کو غلط بیان نہیں کریں۔ چلو ایسے کر لیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو روز قرضوں کا وہ کہتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ مشرف کے دور میں 32 ارب ڈالر تھے، نواز شریف جب گئے ہیں، میاں نواز شریف کی گورنمنٹ یا نون کی گورنمنٹ تو 64 ارب ڈالر، ٹھیک ہے بات، لیکن ذرا حقائق کیا ہے؟ حقائق یہ نہیں ہے کہ ان حکومتوں نے سب سے زیادہ قرضہ لیا، حقائق یہ ہیں کہ جناب مشرف نے سب سے زیادہ قرضہ لیا۔ جب جناب مشرف آئے تقریباً 20 ارب ڈالر کا تھا، جب گئے ہیں تو 32 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن اس میں 8 ارب ڈالر وہ بھی ہیں جو ری شیڈیول کروائے شوکت عزیز نے، اور وہ باقی حکومتوں کو دینے پڑے۔ سو اگر آپ اس کو اس میں جو انہوں نے دینے تھے نہیں دیے اس میں ڈالیں تو یہ تقریباً 20 ارب ڈالر کا قرضہ بنتا ہے۔ ایک منٹ مجھے دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 3400 ارب روپیہ پہلے 7 مہینوں میں لیا ہے، یہ تقریباً کو 500 ارب روپیہ ہر مہینے کا بنتا ہے۔ اگر اس کو آپ اگلے 5 سال پہ لگائیں، جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید اس سے بڑھ جائے، تو یہ پاکستان کی تاریخ کیا، پاکستان کی تاریخ سے کئی گنا ہے۔ اور اس کی مثال میں کہاں سے دوں گا؟ کے پی کے سے، اچھا، جو جب ختم ہوئی ان کی حکومت ایم ایم اے کی تو 120 ارب روپے کا قرضہ تھا، جب یہ گئے ہیں تو 356 ارب روپے کا، کئی گنا زیادہ چھوڑ کے گئے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کئی گنا زیادہ قرضہ چھوڑ کے گئے۔ اب اتنی بڑی چارج شیٹ ہے، مجھے زیادہ ٹائم ان کو دینا پڑے گا۔ چارج شیٹ نہیں، یہ فیکٹس ہیں، اگر کوئی اس کو جھٹلاتا ہے، ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو تو چارج شیٹ کا جواب دینا ہوتا ہے۔ زبانی باتیں، یہ ڈاکو چور کی بجائے ان فیکٹس کو ریبٹ کریں۔ میں خیال ہے ڈار صاحب کو یہ پتا ہے، انہوں نے کرنا ہے ریبٹ، یہ تمام جو چیلنج ہے اس کو کرنا ہے، لیکن ملک صاحب سے پوچھ لوں، یہ میرے خیال ہے مختصر بات کریں گے۔ چھوٹی سی بات کر کے ڈار صاحب کہ تو آپ کریں۔ دیکھیں بات یہ کہ ایک آسمان نئی گورنمنٹ جب بھی آتی ہے تو ایک فیل گڈ فیکٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ، جب تک وہ نہیں ہوگا کسی صورت بھی اکانومی کے اندر سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی مسٹ ہے فور اکنامک سٹیبلٹی۔ اچھا، اور اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ ملک کے اندر باقی تمام لوگ جو مخالف پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں وہ نان ایگزسٹنٹ ہوں،
اور ان کے اوپر آپ برانڈ کر دیں اور ججمنٹل ہو جائیں. گورنمنٹ کے ڈفرینٹ آرگنز ہیں, گورنمنٹ کے اور اسٹیٹ کے آرگنز میں اور گورنمنٹ کے آرگنز میں اکاؤنٹیبلٹی پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے, اور اگر ان کا یہ مینڈیٹ ہے, But he is not doing he it. is doing it. NAB is doing Not at all. نیب تو پلاننگ یونٹ ہے پی ٹی آئی کا. یہ آپ یس, یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے, اور میں آئی کین پروو اٹ, آئی کین سبسٹینشیٹ دیٹ. جتنی پٹیشنز گورنمنٹ کے خلاف پریویس گورنمنٹ جب ان کی انکمبنسی کو چیلنج کیا جا رہا تھا, تو جتنی پٹیشنز تھی میاں محمود الرشید کی پٹیشنز تھی, عمران خان کا ان پہ پولیٹیکل نریٹو تھا, اور ساری نیب کی انکوائریز میں کنورٹ ہوئی. اور مجھے بتائیں, ڈار صاحب ڈار صاحب سے پوچھیں, یہ یہ دیکھیں یہ نیکسس ہے. گورنمنٹ کریٹ نیب نے کروائی, گورنمنٹ کنٹینیو نیب کروا رہی ہے. دیکھیں کنٹینیو تو آپ لوگوں نے کی تھی. دیکھیں This is what it is. صرف ویسے یہ بڑی یہ نیب کا اور معاملہ یہ ہے جواب کیا؟ دیں آپ. وہ کہہ رہے جی نیب نے میرا تو حکومت مختصر اور بنائی اتنا صحیح جواب ہے. اور نیب حکومت چلا چلا بھی رہی ہے. دیکھیں یعنی اپوزیشن کو اندر کر اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں پلاننگ یونٹ بھی ہے ان کا. ہاں دیکھیں پلاننگ یونٹ جیسے ان کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے نا, دیکھیں آسمان نیب جو ہے ان کا ایک سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا رول ہے. دیکھیں نیب ڈار جس صاحب. شکل میں بھی آج موجود ہے, ہاں. اور میں سمجھتا ہوں جو بھی اس کے حد و حال ہیں اس کی ذمہ دار یہ دونوں جماعتیں ہیں. وہ اس لیے کہ آپ ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی اٹھا لیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مکمکا تھا. انہوں نے احتساب کمیشن کی بات کی, ایسے ہی جوئی صاحب آپ لوگوں نے احتساب کمیشن نہیں بنایا, آپ نے اس پہ کام نہیں کیا. اگر یہ اس پہ سنجیدگی سے کام کرتے جو ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی, تو آج شاید پاکستان میں احتساب کے عمل کی ایک مختلف شکل ہوتی. ہم نے تو کوئی وہاں نہ اپنا چیئرمین ابھی لگایا ہے, نہ ہی ہم نے کوئی اپنے ہینڈ پک بندے لگائے ہیں نیب میں جو آتے سار ہمارے کہنے پہ وہاں کام کر رہے ہیں. ان دونوں پارٹیز کے لگائے ہوئے چیئرمین جو بھی ایک انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا ہوا تھا, حکومت اور اپوزیشن لیڈر مل کے نیب کے چیئرمین کو لگائیں گے. ہمارا ماننا ہے کہ ہم نے آ کے وہ پولیٹیکل انفلوئنس ختم کیا ہے جو ماضی میں رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ان کو 10 سال میں نیب کا قانون کالا نہیں لگا. پوچھ لیں انہیں, کوئی ایک سٹیٹمنٹ مجھے ملک صاحب کی نکال دیں, چوئی منظور صاحب کی نکال دیں کہ پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے کہا ہو جی کہ یہ نیب کا جو قانون ہے یہ کالا ہے, یا اس کی گتھیاں یا ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم نے احتساب کا ایک دوسرے کو کور اپ دینا ہے. اب میں آتا ہوں اصل اکانومی پہ. دیکھیں اکانومی کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے, اگر میں ان دونوں پارٹیز کا انالیسس کروں پچھلے 10 سال میں, تو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بہتر تھی پی ایم ایل این سے. ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $1 ارب تھا جب ان کی گورنمنٹ آئی 2013 میں, $1 بلین تھا. میں ان کا انالیسس کر رہا ہوں ان دونوں پارٹی کا. ہونا یہ چاہیے آپ کی جماعت کے 2-3 بڑے ماشاءاللہ لوگوں سے دیکھ لیں یہ چوئی بات صاحب کے سنی چہرے پہ لالی آ رہی ہے. نہیں میرے چہرے پہ لالی. یہ پی ٹی آئی آپ کو مطلب تھوڑا میں اس کوئی لیے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایکسپورٹ تھی تقریباً چوئی صاحب میں حالے $19 ارب سے $25 ارب پہ گئے, ان میں 21-22 پہ آ گئے. اسی طرح ٹریڈ ڈیفیسٹ چلا گیا. ریونیو ڈبل ہوئے. چاہیے یہ تھا کہ پی ایم ایل این کے 5 سال میں اور بہتری آتی, جس طرح پیپلز پارٹی نے ان کو ہینڈ اوور کیا یہ اور آگے لے کے جاتے, لیکن انہوں نے 15,000 ارب روپے کے قرضے لے کے معیشت کو مصنوعی طور پہ کھڑا کیا. اب میں آپ کو سادہ سا کمپیریزن بتاتا ہوں. یہ کہتے ہیں جی اسد عمر جو ہیں آئی ایم ایف جا رہے یا نہیں جا رہے. تاریخ میں دیکھ لیں کہ آتے سال جولائی میں اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے, تب $1 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا 21-22-23 ارب تک وہ چلا گیا تھا, تقریباً $2 بلین پر منتھ تھا. لیکن 8-9 ماہ میں ابھی تک ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے. میں سمجھتا ہوں جس طرح بھی ہم نے پیکیجز لیے, جس طرح بھی یہ ایک گرتی ہوئی معیشت کو سہارا دیا, آئی سی یو میں جیسے کل فائنانس منسٹر کہہ بھی رہتے تھے کہ اب ہمیں ضرورت ہے آگے اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جانے کے لیے. اصلاحات کے بغیر کل ان کا اسٹیٹمنٹ آئی سی یو سے نکل کے جنرل وارڈ پہ آ گئی ہے معیشت. مطلب کیسے سر, مجھے تو لگتا ہے سارے لوگ عوام جو ہے وہ آئی سی یو میں چلی گئی ہے. کوئی بھی اکانومی باہر آ کہتا گئی یہ ہے, ہم نے بھی کوئی خوشی کے ساتھ مہنگائی کا بوجھ پاس نہیں کیا عوام پہ, اور 50% 80% 100% پاس نہیں کیا ہے. 2 چیزیں پہ میں ان سے لے لیتا ہوں انپوٹ. دیکھیں بجلی, انہوں نے مہنگے منصوبے لگائے, 15 روپے 75 پیسے کی آپ کو بجلی پڑ رہی ہو, اور آپ 11 روپے 11.5 روپے میں دے رہے ہو. اسی طرح گیس پہ آپ نے دونوں کو جواب دے دیے, جو آپ نے کہا ہے اس کا جواب لے لیتے ہیں. سب ایک فکرہ مجھے دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ میری ان کے سیکٹری انرجیز کے ساتھ اور منسٹر انرجیز کے ساتھ اب ڈفرینٹ میڈیم ہے انرجی کے پروڈکشن کے. ٹھیک, اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہائیڈل کا منصوبہ لگے اور وہ سستا ہو, تو ہائیڈل کا منصوبہ کیسے لگے اور کہاں لگے؟ اور اگر 18 گھنٹے کے
پاور کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس کسی آلٹرنیٹ سورس پہ جانا تھا تو LNG یا کول پہ جانا تھا. یہ جو معیشت کی تباہی کا سبب تھی, بند کارخانے بھی تو تھے نا, تو اگر ان کو پاور دینی تھی تو پھر کوئی آپ نے جلدی کے منصوبے لگانے تھے نا. اگر یہ آپ نے نیلم جیلم بنانا ہے وہ تو بھی لگانے کے لیے گئے تھے, وہ رینٹل والے جو تھے, میں بتاتا ہوں نا, 20 سال ہو گئے نیلم جیلم بنتے. تو یہ جو کول اور LNG بیسڈ ہے, اس سے سستے تو نہیں لگ سکتے. یہ غلط کہتے ہیں. یہ ڈاکٹر سلمان شاہ کے اس آرگومنٹ کو بائی کرتے ہیں کہ یہ میڈیم آف پروڈکشن مہنگا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. This is what they say. اچھا, یہ میڈیم آف پروڈکشن کو مہنگا ہے. دیکھیں دو چیزیں, پھر آپ اس کا بھی جواب دیں. دو چیزیں یہ ہیں. آپ سے بھی سوال ہے. اصل میں میاں شہباز شریف صاحب نے جو نعرہ لگا دیا تھا نا, ابھی 6 ماہ میں بجلی ٹھیک کر دوں گا, پھر 2 سال میں کر دوں گا, ان کا فوکس سارا اس چیز پہ تھا کہ مجھے کسی طرح بھی بجلی کی کسی قیمت پہ بجلی کرنا, اس لیے وہ مہنگے. دوسری چیز دیکھیں, جو پیسہ جو بجٹ, دیکھیں ملک صاحب میری بات سے اتفاق ہے, ان سے پوچھیں انہوں نے ٹرانسمیشن لائنز پہ کتنا کام کیا ہے. یہ کہیں کام نہیں ہوا, کہیں کبھی بھی کسی اور پہ کام نہیں ہوا. یہ ہمیں یاد ہے جب ہم کور کرتے تھے. صاحب ایک آپ سے ریکویسٹ میں نے, یہ 2 مختلف باتیں ہیں. اسد عمر صاحب کو روکیں, وہ IMF نہ جائیں. عمران خان صاحب بڑے ضدی آدمی ہیں, وہ کہیں اپنی کئی ہوئی بات نہ پوری کر دیں. وہ کیا تھی, وہ جو انہوں نے کہا خودکشی. اللہ نہ ہمیں بڑے ضدی آدمی ہیں, اپنی ذہن پہ آئے تو وہ بار بار پیچھے ہٹتے نہیں. پرائم منسٹر سے اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں, اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں, یہ تو آپ نے خواہش کا یار میں تو کہہ رہا ہوں کہ صافی صاحب میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد پھر میں آپ ہی سے شروع کرتی ہوں کیونکہ ذرا تھوڑا پیسی ہو رہا ہے تو ذرا زیادہ اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم ضرور اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا کے ارادے کیا ہے. بریک کے بعد. اچھا, ویلکم بیک. صافی صاحب, اب مولانا سے میں نے اس لیے چھوڑا تھا سوال کہ مولانا کی آج ملاقات ہوئی ہے اور وہ بڑی سخت باتیں بھی کی ہیں انہوں نے. مثلاً ٹائم نہیں ہے زیادہ, میں چلا ہی دیتی, ورنہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ حکومت لائی گئی تھی, خلائی مخلوق کا بڑے دنوں کے بعد لفظ استعمال کر لیا وغیرہ وغیرہ. کیا کر سکتے ہیں مولانا؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے خطرے کی, رسوائی کی. اچھا, اب خطرے کی, اب خطرے کی کیا اپوزیشن پہلے کیا کر سکی ہے جو اب کرے گی؟ نہیں میں اس کی نہیں, یہ جو بات آپ نے ریپیٹ کی نا مولانا کی, یہ آج کل میڈیا میں یہ بات کہنا چینل وغیرہ, اس کے لیے میں اس خطرے کی بات کر رہا ہوں. لیکن کیا کرے گی اپوزیشن, یہ بتائیے. دیکھیے حقیقت یہ کہ ایک تو پاکستان میں بہت کم نہ تو تحریکوں سے حکومتیں بنتی ہیں اور نہ جاتی ہیں, اور اگر کوئی تحریکیں نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہیں تو وہ بھی عموماً وہی ہے کہ جس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا تھا. مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے کیونکہ مدرسوں کے طلبہ ہے اور بہت بڑے ملین مارچ وہ کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو اس وقت ان کی پرامیدی ہے, اور یا جو لوگ اس خوش فہمی کے شکار ہو رہے ہیں, تو مولانا ہوں یا کوئی اور ہو, تو ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ حکومت اگر جائے گی بھی نا تو جس رستے سے آئی ہے اس رستے سے جائے گی. اور ان کی پرامیدی کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ لائے تھے وہ مایوس ہو رہے ہیں. یعنی ان سب کا تجزیہ یہ ہے, اور جو میرا بھی ہے, کہ ووٹ ڈالنے والے حیران اور ووٹ گننے والے پریشان ہیں. یہ تو زیادتی ہے ویسے. یہ کیوں چوہے صاحب, یہ تو ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے. حکومت الیکٹڈ ہے, کس الیکشن پہ انگلیاں نہیں اٹھی, ہر پاکستان کے الیکشن میں انگلیاں اٹھی ہیں, لیکن سسٹم کو ڈی ریل کرنا جو ہے کوئی دیکھیں, ہم نے تو پہلے دن اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو یہ پہلے دن سسٹم ڈی ریل ہو گیا تھا. مولانا صاحب کا اور نون کا یہ جو میٹنگ ہوئی تھی, بلاول صاحب نے مجھے یاد ہے ہمیں بھی بلایا, 25 کو ہم تازہ الیکشن اپنی الیکشن ہارے تھے, ابھی دردیں جاگ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر کراچی پہنچے. ہم نے کہا جی کوئی چھٹی دے دیں, انہوں نے کہا نہیں. ہم کراچی گئے, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں فیصلہ ہوا کہ نہیں, اس سسٹم کو, یہ سسٹم سارا چلا جائے گا. تو اب زردائی صاحب کیوں کہہ رہے گرائیں؟ نہیں, حکومت گرانا اس وقت اور بات تھی کہ گورنمنٹ بنتی نا. اب تو آپ راستے نکال سکتے ہیں نا ود ان دا. اصل میں پرابلم تو ان کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہیں, سارے ناراض بیٹھے ہیں. مینگل صاحب ناراض بیٹھے ہیں, ایم کی اتنی لمبی چارج شیٹ میں نے پڑھی ہے, جو کیو ہے وہ بالکل روٹ کر بیٹھی ہوئی ہے. ود ان دا پارلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے, اور زیادہ مجھے غالب امکان اس بات کا ہی لگ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سوری, پیپلز پارٹی ابھی بھی چاہتی ہے یہ ٹائم لے.
تاکہ یہ ہم ان کو پولیٹیکلی ایگزاسٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کل کو ان کا پھر ہو. خان صاحب تو روز میری اطلاع کے مطابق روٹ کر بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں پہ آج سارا کچھ تو سنبھال لو پھر. تو سو وہ جو انہوں نے کہا کہ پریشان یہ ہیں. ایک امپورٹنٹ بات ہے. تو نون لیگ سنا ہے کہ کچھ کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شہباز صاحب خاص آپ نے یہ ساری گفتگو میں اس بات کو امپورٹنٹ کیوں کہا؟ کس بات کا؟ یہ ذرا وضاحت کر لیں. اچھا, کہ ان روٹ کا کے بیٹھ ٹیسٹ جو ہے جاتے ہیں. نا, ان کا ٹیسٹ ہے. میرے پاس کافی خبریں لیکن میں سناؤں گی نہیں. ان کا ٹیسٹ ہے پہلا سینٹ. ہاں سینٹ کے بعد شہباز صاحب تھوڑے ایکٹیو ہوں گے کیا ان ہاؤس چینج کے لیے؟ نہیں دیکھیں ابھی کیا تو مطلب آپ کا سینٹ کے بعد کیا؟ سینٹ الیکشنز کے بعد. وہ تو بڑی دور ہیں. اچھا ابھی دیکھیں میں اچھا سینٹ کے اندر ابھی سے تیاری ہو رہی ہے. نہیں تیاری نہیں ہو رہی. ابھی تک جو تحریک انصاف بڑی کامیابی سے کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک تو اس نیریٹو سے آگے جانے نہیں دیا, ایک تو یعنی سیاسی بیانیہ کرپشن کے گرد گھما دیا نمبر 1, اور پھر کیسز جو بنائے چاہے وہ جتنے بھی فلمزی تھے, جیسے کل ایک مشتاق نامی آدمی پکڑ لیا اور وہ کہا کہ وہ کچھ چینی کا ڈیلر ہے, مشتاق وٹ ایور نیم ہے. جی مجھے تو ویسے تھوڑا یاد آ گیا. سن لینا. نہیں تھوڑا گروپ بڑی دیر بعد لنگڑا اور اچھا یہ وہ ایک چینی کا ڈیلر ہے اور اس نے سلیمان شہباز کو 50 کروڑ روپے دے رکھے ہیں جو اس نے ڈکلیئر کر رکھے ہیں اور تھرو بینک ریمٹ کیے ہوئے یہ ڈکلیئرڈ ڈکلیئرڈ ہے اس کے. اچھا یہ اس کو پکڑ لیا ہے کہ یہ کوئی منی لانڈرنگ ہے. چلیں خیر, یہ تو اب وہ جا کے نیب کو اپنی انویسٹیگیشن میں بتا دیں گے جو بھی طریقہ کار ہوگا. اب تحریک انصاف نے بڑی کامیابی کے ساتھ 8 مہینے اسی طرح نکال لی, لیکن اس کامیابی کے پیچھے کچھ نقصانات بھی ہوئے جو بنیادی چیزیں تھیں. یعنی یہ اپوزیشن جو اتنی مختلف الخیال ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کی ضد ہیں. ٹھیک. مولانا کے ساتھ میں کبھی نہیں بیٹھ سکتا, سیاسی نظریہ میرا تو ان کے ساتھ نہیں ملتا. میں ایک پروگریسو پولیٹیکل ورکر ہوں, مولانا مذہبی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں. تو آپ اکٹھے ہو رہے ہیں سر. دیکھ میں کہہ رہا ہوں نا, تحریک انصاف نے بڑی مہارت کے ساتھ تمام مختلف الخیال سیاسی جماعتیں ایک جگہ پہ اکٹھی کر. اچھا اب ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ڈار صاحب, جس طرح سے یہ حمزہ شہباز کی ہوئی ہے نا, مطلب گرفتاری کا ڈرامہ ٹائپ تھا جو بھی تھا, ایسے نہیں لگتا کہ نون نیب کے ساتھ ملی ہوئی یا نیب نون کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ دیکھیں کم از کم ہم ان کی طرح نیب پہ سیاست نہیں کریں گے یا عدالتی فیصلوں پہ سیاست نہیں کریں گے جو یہ کہتے رہے ہم نتھی ہیں. مولانا صاحب کی دیکھیں ان تینوں کا ایک ایشو ہے. پہلے تو یہ فیصلہ کر لینا آیا انہوں نے اکٹھے مارچ کرنا بھی ہے کہ نہیں, تاکہ جو کنٹینر ہم اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرا رہے ہیں ان کا جھنڈا اس پہ لگانا ہے یا ان کا پینٹ کرنا ہے, یہ فیصلہ کر لیں کس نے لیڈ کرنا ہے, کون وہاں اس دھرنے کو یا مارچ کو لیڈ کرے گا. دیکھیں مولانا صاحب کا ایک ایشو ہے. بتا رہے ہیں ہم, مولانا سر صاحب پرسوں بتا رہے ہیں کہ مارچ کون لیڈ کرے گا نہیں کہ کنٹینر کے جو ہے لیکن ان کا کنٹینر والا مسئلہ ہم حل کر رہے ہیں. اچھا یہ تو بڑی خبر دے رہے ہیں. آسما میری آپ کے پروگرام میں چوئی صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سوچ سمجھ کے اناؤنس کریں جو بھی کریں. یہ نہیں پہلے ٹرین مارچ پھر بٹو کارواں پھر وہ 2000 روپے کا ایپیسوڈ 200 روپے دے دیے, وہ سارا مینج کر لیں. پیسے دینے والے نہیں ہیں بھائی, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. اب وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, ریکارڈ کا وہ آپ کا وہ لے کر آیا تھا حلیم عادل. دیکھیں تھریڈ وہ حلیم عادل شیخ جو تھا وہ لے کر آیا تھا, وہ آپ کے میڈیا چینل نہیں دکھایا, بعد میں اس وہ لے کر آیا, اسے بیلنس تھریڈ کیا ہے. تو ادھر بریانی چل رہی ہے, ادھر 2000 روپے لائے جا سکتے ہیں اور لاکھوں پیسے دے کے نہیں لائے جاتے. تو ان کے ورکرز کے لیے دیگے رکھ کے لاتے رہے, ہم بریانی دے کے تو بریانی کی دیگے بنا لیں گے, باقی مال ان کے پاس کافی ہے, پیسہ یہ بانٹ لیں گے چودھری صاحب. دیکھیں مولانا صاحب جو ہیں وہ خود تو پارلیمنٹ سے باہر ہیں, اور میں حیران ہوں ایک ایسا شخص جو دونوں حلقوں سے الیکشن ہار گئے ہیں, اپنے والد صاحب کے حلقے سے بھی ہار کے, جب انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو شکست دی تھی اس کانسٹیچوئنسی سے, تو جب ان کو اپنے حلقے میں دونوں جگہ شکست ہوتی ہے عوام رد کر دیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کو ویسے ہی پالیٹکس سے چھوڑ دینی چاہیے, ایگزٹ کر دینا چاہیے. دیکھیں وہ ایک ٹھیک ہے ان کا ایک شرعی اعتبار سے وہ جو ایک انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے حلیہ, وہ آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے, مدرسوں کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے, اچھی بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کیا جا کے وہ میاں صاحب کو اب سیاسی ایک بصیرت کا مظاہرہ کریں گے جب وہ اپنے حلقے میں ریجیکٹ ہو چکے ہیں. اچھا اب یعنی آپ کو کوئی خوف نہیں ہے؟ بالکل نہیں, کس نظریے پہ میں ایک چھوٹی سی بریک لوں. سلیم صافی صاحب کے پاس جانے سے پہلے میرا ایک, چونکہ وہ میں بھی بریک پہ جانا, ایک سوال چھوڑ دوں. ہاں صافی صاحب سے تو میں نے پوچھنا کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں آگ کیوں لگی. یہ بڑا المیہ ہوا اس الیکشن میں کہ ساری کی ساری اسٹیبلشڈ
پشتون لیڈرشپ کو صاف کر دیا گیا. عوام نے صاف کیا جو اس کے بعد جو اس کے لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ بلوچ بینگل صاحب جیسے لوگ بھی تو آئے ہیں. بریک سے پہلے آئے ہیں چودھری صاحب کو کنٹینر سے متعلق ایک مشورہ کہ دیکھیں یہ لوگ کنٹینر دے کھانا دے اس سے کچھ نہیں ہوگا, اس وقت تک نہ آئے دھرنا نہ کریں. ہم کب کر رہے ہیں جی جب تک آپ کے لیے کنٹینر اور کھانے کا وہاں سے انتظام نہ ہو جو ان کے لیے ہو چکا تھا. اگر وہاں سے کنٹینر اور کھانے کا انتظام ہو گیا پھر آ جائیے, کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد ایک چوئی صاحب نے نا ایک بڑی مزیدار بات کی ہے اور وہ واقعی خبر ہے کہ 2-3 دن میں کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ جس پہ حکومت ہل جائے گی. بریک کے بعد اس پہ بات کریں. اچھا نہیں ہلے گی, چلے جو بھی ہے جھوم جائے گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب چونکہ وقت کم رہ گیا ہے تو میں چاہتی ہوں کس کا, حکومت کا؟ نہیں حکومت تو ابھی 5 سال پورے کرے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب تو یہی صافی کہہ صاحب کو بڑی اچھا. جلدی ہے. ہاں لیکن یہ وزیر اعظم ہاؤس میں آگ لگی. میں آپ کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی, آپ نے کہا کہ وہ شاید وزیر اعظم ہاؤس میں چلے گئے, سیکریٹریٹ میں آگ لگی. کیوں, آپ کا کیا خیال ہے, کیوں یہ آگ کیوں لگی ہے اور کیوں وزیر اعظم ہاؤس پرائم منسٹر کو جانا پڑا؟ وہ تو ڈار صاحب بتا دیں گے کہ ادھر آگ کیوں لگی ہے, کیونکہ ڈار صاحب ادھر بیٹھتے ہیں. میں تو صرف پی ایم ہاؤس کی جو بات, اور ظاہری بات ہے اس کو انہوں نے ایشو بنایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد جب حکومت تبدیل ہو گئی تو وہ ہمارے بابر بن عطا صاحب کو بھیجا گیا, وہ دکھاتے رہے کیمروں سے کہ جی یہ دیکھے یہ واش روم تھا, اس میں وزیر اعظم یہ کرتے تھے, یہ فلاں تھا, اور پھر ان کو یونیورسٹی کی بات کی گئی. اب کل بھی آج اگر آپ دیکھیں ہمارے پشاور کے اخبارات میں ہیڈ لائن لگی ہے, کل شفقت محمود صاحب وہاں گئے تھے اور ابھی تک اس چیز کو ریپیٹ کرے کہ جی وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے پہ کام تیزی سے جاری ہے. آج اخباروں کی ہیڈ لائنز ہے, کل انہوں نے پشاور میں کہہ دیا ہے. تو ہم تو اس وقت کہتے تھے کہ یار یہ نان ایشوز کو ایشوز نہیں بنانا چاہیے, پی ایم ہاؤس میں رہیں, وزیر اعظم کو وہیں پہ رہنا چاہیے. تو وہ ظاہری بات ہے کہ پھر ادھر ایک دفتر تھوڑا سا بنا دیا گیا تھا. یہ جب پرنس محمد آ رہے تھے تو اس سے پہلے ان کے لیے 20 کروڑ سے زیادہ اس کی تزئین و آرائش پہ خرچ کیے گئے. اور میں کہتا ہوں کہ ذرا ایک دن اب ہمیں وزٹ کرا دیں اسی طرح کمروں میں, اور یا کسی کو لے جائیں بابر بن عطا کو کہ ایک ویڈیو اور بنا دے کہ اب وہ واش روم کی کیا صورتحال ہے. تو یہ ہوا تھا کہ ایک اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب آپ کو پتہ ہے ایکسرسائز بہت کرتے ہیں اور جم وغیرہ بھی, تو پرنس محمد اپنے ساتھ جم کا سامان لائے تھے, وہ انہوں نے ادھر چھوڑ دیا ہے. اچھا چلے اچھی بات ہے. آج سے کوئی چند روز پہلے پرائم منسٹر صاحب نے وزٹ کیا تھا, انہوں نے وہ جو رینوویشن ہوئی ہے ان ساری چیزوں کو بھی, اور اس وقت انہوں نے مائنڈ بنا دیا تھا. تو کل جب آگ کا بہانہ بن گیا تو اس کے بعد وہ ادھر شفٹ ہو گئے. اس کے بعد کل کی میٹنگز بھی ادھر ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یونیورسٹی وغیرہ نہیں ہے. آج کے بعد پرائم منسٹر صاحب, ابھی تو صاحب کو نیچے 3-4 مہینے کا بتایا گیا ہے, تو آج کیبنٹ میٹنگ بھی ادھر ہوئی ہے. آج یونیورسٹی میں پہلا کلاس ہوا الحمدللہ. اور اچھا میں آپ جواب دے دیں پھر میں باقی گیسٹ کے پاس آؤں. جی صافی صاحب کو خاص محبت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, ہماری گورنمنٹ کے ساتھ. ایک تو یہ جو 20 کروڑ روپے کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو یہ ثابت کر دیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک الزام لگانا کہ 20 آپ لے آئیں ٹویٹ کر دیں اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے جی کہ 20 کروڑ لگے ہیں. کچھ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم کی وجہ سے یہ پرائم منسٹر آفس جو ہے یہ آباد ہوا ہے. میاں صاحب تو آتے ہی نہیں تھے اس میں. نہیں یونیورسٹی نہیں بن رہی. اب میں پرائم منسٹر ہاؤس کی بات نہیں کر رہا, پہلے میں سیکریٹریٹ کی بات کر رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب تو یہاں آتے ہی نہیں تھے, وہ تو ادھر سے گھر سے بیٹھ کے تمام امور چلاتے تھے. اور مجھے خود جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا وہاں سٹاف ہے انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر صاحب کے آنے سے کم از کم یہاں یہ آباد ہے. اور جہاں تک آگ کی بات ہے وہاں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے, اسموک تھا پوری بلڈنگ کے اندر تمام فلورز پہ. اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اس آگ والے ایشو پہ سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پی ایم نہیں ایک فلور پہ, تھرڈ اور یونیورسٹی کا جہاں تک ہے زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی فرینکلی. میں یہ کہہ رہی ہوں یونیورسٹی کا کیا ہوا, صرف ہمارے بھائی یہ ہمیں بتا دیں. گورنر ہاؤسز کی اور باقی دیکھیں جب تک یونیورسٹی نہیں بنتی, اگر وہ استعمال میں آ رہے تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ورلڈ کلاس یونیورسٹی بنے گی. ملک صاحب اب چونکہ دوسری اب یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں, ذرا اب پریکٹیکل اس پہ جاتے ہیں. آپ کی پارٹی کیا چاہتی ہے؟ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ؟ یہ ہماری پارٹی بڑا غور کر رہی ہے کہ 2 آگے لگ چکی ہیں. ایک تو پی آئی ڈی کے دفتر میں لگی, وہ بلینز آف روپیز کا وہاں پہ دھندا ہوتا ہے, کس کو کتنا, کس ٹی وی کے پاس کتنا, کس اخبار کے پاس کتنا, پی آئی او کی بلڈنگ میں تو وہ ہمیں بڑا تشویش ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں.
اور دوسری آگ یہاں پہ لگ گئی. آپ کے دوست ہیں فواد چودھری صاحب. ملک صاحب کو خوش ہونا چاہیے نا, ان کا ریکارڈ جلایا جا رہا ہے. یہ سن لینا, ہم نے 6 ماہ میں ملک صاحب کیا کر رہے ہیں. یہ تو ڈیلی کے بیسس کی بات ہوتی ہے جو جلانی پڑتی ہے, جس طرح ہم نے جلائے تھے نا ایل ڈی اے میں, تو آپ نے اور ہم نے بڑے جلائے تھے ریکارڈ. یہ وہ والی آگ تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ عمران خان آ گیا اسٹیج پہ چڑھے, انہوں نے ریکارڈ جلا دیے سارے. وہ اب میں نے بڑی فکر کی اس بات پہ, اگر وہ آگ ریکارڈ لیکن ابھی آشیانہ میں نہیں مل رہا. اگر وہ آگ ریکارڈ جلاتی ہے, فائر ایکسپرٹ ہے, یہ آگ ریکارڈ نہیں چلاتی. یہ آگ تو دھواں نکالنے کے لیے تھی جی. یہ اچھا نہیں, کہتے جیسے ہیں وہ نا دھواں سا کہاں سے آپ نے اٹھتا ہے. خط کی بات کی تھی, تو وہ ذرا ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے, میں چاہ رہی ہوں خبر بریک ہو جائے. نہیں خبر ایسے ہے کہ ہم کل پرسوں پیپلز پارٹی پنجاب خط لکھ رہی ہے. اچھا پیپلز پارٹی ابھی نہیں لکھ رہی, کس کو؟ حکومت کو لکھ رہی ہے. اچھا پھر تو کوئی PTI خبر کو. نہ آپ کو بڑی خبر نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی. خط کو تو آنے دینا. چوہدری صاحب ہاتھ سے چودھری چوہدری صاحب ہاتھ سے ادھر لے کے آ رہے ہیں. کہ پیپلز پارٹی پنجاب, تو وہ خود ہی سمجھ رہے ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی خیر خیریت ہے. بات بصریہ ڈار صاحب بھجوا دیں. کبوتر صاحب بھجوا دیں. یہ کبوتر ہاتھ لے پہنچا تو دیں گے نا, وعدہ کریں. یہاں پہ وعدہ کریں خط پہنچا دیں. چودھری صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں, میں کل ہی دے دوں. چودھری صاحب یہ کہنا چاہتے کا ہیں متن کیا آپ کا, مجھے یہ چودھری صاحب بتائیں. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ کا لیٹر ہوتا تو پھر تشویش کی اچھا, بات اب تھی. حکومت جو کا پنجاب کے سندھ کا نہیں ہے, سندھ کا ایشو نہیں, باقی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. حکومت کو اپنے مختصر ٹائم دیا ہے, ابھی مدت پوری کرے گی. وہ تو مدت پوری ہم نے کیا کرانی ہے, انہوں نے خود ہی نہیں کرنے کا ارادہ کیا. چوہدری صاحب بتا رہے کنٹینر کہاں بھیجنا ہے ہمیں. کنٹینر کا وہ پوچھ رہے وہ کل آپ خط وعدہ کر دینا یہاں پہ ٹی وی پہ خط